खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। यहाँ मिस फ्रीडा हूँ और कलीसिया की तारीख का सरसरी जायज़ा के सिलसिले में मतालिया में मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। हम लेक्चर 9 का दूसरा हिस्सा हम करेंगे जो एशिया में रोमन कैथोलिक कलीसिया का बशारती काम, और हम देख रहे थे पिछले लेक्चर में कि मुगलिया सल्तनत में किस तरह बशारती काम हो रहा था। तो हम थोड़ा सा देखें उनके बशारती तरीके कैसे थे और फिर हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। तो पहला तरीका जिसमें बहुत वक्त लग गया है और बहुत दिलचस्पी हुई है कि उलमा के साथ बहस मुबाहिसा, ये अकबर आज़म के दौर से ही शुरू हुआ है, क्योंकि उसको ये बड़ा पसंद आया है कि ऐसे मजहबी बहस मुबाहिसा हो जाए दरबार में। तो ये लोगों का पसंदीदा तरीका है, लेकिन इसके नतीजे में कोई मसीही नहीं हुआ इसके ज़रिए से। फिर वो मनादी किया करते थे, उनको इजाज़त दी गई है, और फ़ारसी ज़बान में, क्योंकि उन्होंने फ़ारसी ज़बान सीखी है और फ़ारसी ज़बान में उन्होंने काम किया है। लेकिन ये ज़रा पढ़े लिखे लोग दरबारी फ़ारसी ज़बान जानते हैं, वो आम अवाम है वो हिंदुस्तानी जो उर्दू हिंदी बोलते थे। फिर वो पुर्तगीज़ ज़बानों में भी वो मुनादी करते थे कि जो पुर्तगीज़ ताजरों के लिए, लेकिन ये सिर्फ उनकी को समझ आ जाती है। फ़ारसी ज़बान में भी उन्होंने कुछ मसीही किताबें तैयार की हैं, ख़ास तौर पर पादरी जेरोम ज़ेवियर, उसने काफ़ी किताबें तैयार की हैं फ़ारसी में, ख़ास तौर पर सीरतुल मसीह, रसूलों की तारीख़ है, वो मुक़द्दस मरियम की दास्तान है, चंद मुक़द्दसीन की दास्तान है, ज़बूर की किताब है, दुआएं की किताब है, अंजीलों के कुछ हिस्से हैं, वो सवाल और जवाब और मसीही ईमान का बयान फ़ारसी ज़बान में तैयार तो हुई थे। लेकिन उन्होंने पूरी बाइबल का तर्जुमा नहीं किया। अकबर को उन्होंने जो शाही बाइबल अनायत की है एक तोहफ़े के तौर पर, क्योंकि उसको दिलचस्पी है मजहबी बातों में, लेकिन ये जो शाही बाइबल वो असली ज़बानों में यानी इब्रानी में और यूनानी में, लातीनी और कल्दी ज़बान में, ठीक है, ये बड़ी देखने के लिए बड़ी खूबसूरत है, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं था। फिर हमने देखा कि नवाबज़ादों के लिए स्कूल खोले हैं, उन्होंने उनको साथ साथ कुछ मसीही तालीम दी है, और फिर ये बाद में कहत के मुतासर यतीम और बेसहारे बच्चों की देखभाल उन्होंने की है, ये फलाही काम भी किया है। और इसके साथ जो मजहबी तस्वीर है, ख़ास तौर पर अकबर और जहांगीर को तस्वीरों को देते थे, और नुमाइशें होती हैं ख़ास तौर पर क्रिसमस के मौके पर चर्चिस में चरनी का मंज़र बनाया गया है, और बहुत लोग इसको देखने के लिए आते थे। वो जुलूस निकालते थे ख़ास ईदों पर, कुछ रसूमात है जो कुछ लोग दिलचस्पी लेते थे उनको देखने में, और क्रिसमस ड्रामे और दीगर मजहबी ड्रामे, और लोग ड्रामों को देखने के लिए, नुमाइश को देखने के लिए, चरनी को देखने के लिए वो बड़ी दिलचस्पी लेते थे, और कुछ एक आगाज़ हो सकता है बशारत के लिए, लेकिन ज़्यादा वो आगे नहीं गए थे। तो ये कुछ तरीके उन्होंने उसी दौर में
استعمال کیا ہے. ضرور آج کل ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں خاص طور پر جو میڈیا کے ذریعے سے، لیکن ہم ان کو دیکھیں گے کہ کیا کیا کس کس وجہ سے وہ ناکام رہے تھے. جو اتنے سال سے تقریباً 100 سال سے وہ خدمت کر رہے تھے مغلیہ سلطنت میں، لیکن اس کا کوئی پائیدار پھل نظر نہیں آتا ہے. تو ناکامی کی وجوہات میں اگر ہم دیکھتے ہیں، سب سے بڑا ضرور کٹر مسلمانوں کی طرف سے مخالفت. اکبر کے دور میں اگر اکبر اور جہانگیر بڑی حمایت کرتے تھے، اجازت دیتے تھے بشارتی کام کے لیے. خلیج خان خاص طور پر اکبر کے دور میں اس نے بہت تنگ کیا ہے مسیحیوں کو، مبشروں کو، اور خاص طور پر جب اکبر غیر موجود تھا، وہ دکن میں گیا تو پھر اس وقت کچھ مشکلات ہوئی. اور بعد میں شاہ جہاں اور اورنگزیب کے دور میں بہت ہی زیادہ مشکلات ہوئی. تو یہ ہے ایک بیرونی وجہ جس کی وجہ سے یہ آخر میں ناکام ہوئے ہیں. لیکن کچھ اندرونی وجوہات بھی ہیں. ایک ہے نامناسب طریقے، خاص طور پر یہ مناظرے. اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے تیاری کرنے میں، بحث مباحثہ میں، اور کوئی بھی قائل نہیں ہوا، کوئی بھی مسیحی نہیں ہو گیا ہے جب علماء کے ساتھ بحث کرتے تھے. تو یہ ایک طریقہ جو اتنا اچھا نہیں تھا. اور ایک اور طریقہ، ٹھیک ہے کتابیں تیار ہوئی ہے لیکن بائبل کا ترجمہ میسر نہیں ہو گیا ہے. بائبل کا ترجمہ نہیں کیا گیا کہ یہ اسی دور کی رومن کیتھولک کلیسیا میں بائبل کی اتنی اہمیت نہیں تھی. ہم اس کا موازنہ کریں گے جب ہم پروٹسٹنٹ مشنریز کو دیکھتے ہیں. اور پھر نامناسب زبان کا استعمال، یعنی ٹھیک ہے انہوں نے فارسی زبان استعمال کیا ہے درباریوں میں، اور پورتگیز استعمال کی ہے پورتگیزوں میں، لیکن جو عوام میں وہ ہندوستانی زبان بہت کم استعمال ہوا. صرف جہاں تک کہ جب کوئی نو مرید ہو بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس کو فارسی زبان میں جو سوال و جواب کو سیکھنا ہے، جو مسیحی تعلیم کے بارے میں ہے. صرف جو خواتین ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ ہندوستانی یعنی اردو میں وہ سوال و جواب دیں. پھر ایک بڑا مسئلہ تھا کہ مسیحیت کو مقامی نہیں بنایا گیا. یہ ہمیشہ غیر ملکی مذہب لگتا تھا. غیر ملکی طریقے عبادت ہے، غیر ملکی مذہب اور غیر ملکی پاسبان. وہ مقامی پاسبان تیار نہیں ہوئے تھے. تو جب حکومت کی طرف سے مخالفت ہو گئی ہے، غیر ملکی پاسبانوں کو نکالے جاتے ہیں، تو پھر کوئی مقامی پاسبان، کوئی مقامی قیادت نہیں تھی. تو یہ بھی ایک کمی ہے، اور یہ بھی ایک فرق ہے جب پروٹسٹنٹ مشنریز آئی ہے، اس کی بھی ہم دیکھتے ہیں. ہم اگلے حصے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح کچھ جیسوٹ مشنریز نے خاص طور پر بڑی کوشش کی ہے کہ مسیحیت کو مقامی بنائے. انہوں نے جاپان میں ایسا کیا ہے اور ہندوستان کے دوسرے علاقے میں کیا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہوا. پھر کچھ بیرونی سیاسی خلل اندازی ہوئی. مثال کے طور پر جب پورچوگل کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، جب تعلقات ناساز ہو جاتے ہیں مغلیہ سلطنت اور پورچوگل کی حکومت میں، وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. وہ جس طرح جہانگیر کے دور میں بھی عارضی طور پر چرچز بند ہو گئی ہے، پابندی ہو گئی تھے. اور اسی طرح بھی جب بہت زیادہ وقت بادشاہ کے دربار میں گزارنا ہے، بادشاہ کے دربار میں رہنا ہے، تو وہ دوسرے بشارتی کام براہ راست نہیں کر سکے، تاکہ وہ دوسرے کام ہو نہ سکے جو شاید زیادہ پائیدار اور پھلدار ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے جو مختلف مسیحی فرقوں کے درمیان نا اتفاقی اور خاص طور پر اقتدار کے بارے میں جھگڑا، خاص طور پر سندھ میں یہ ہوا ہے جب کرملی
مشنری کام کر رہے تھے اور بعد میں اگسطینی مشنری آ گئے ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک رکاوٹ کا باعث ہے، کیونکہ پھر مشنریوں کو آپس میں وہ بات چیت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور اپنی توجہ باہر کے لوگوں کی طرف نہیں ہو سکے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کی ان کی ناکامی ہے. اور ان کے بارے میں سیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں تو ہم کون سے بشارتی طریقے استعمال کرتے ہیں، یہ کہاں تک مناسب طریقے ہیں، یا کیا شاید ہمارے طریقے بھی اس ملک میں اب اس وقت میں غیر مناسب ہے. ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. ہم کس طرح مسیحیت کو مقامی بنا سکتے ہیں، کون سی زبان استعمال کرتے ہیں، کون سی رسومات ہم اختیار کر سکتے ہیں، کون سی لباس ہم پہنتے ہیں. مزید ہم اس کے بارے میں بعد میں بات چیت کریں گے. بیرونی سیاسی معاملات کس طرح بشارت پر اثرات چھوڑتے ہیں. ضرور ہم دیکھتے ہیں جب باہر کوئی برائے نام مسیحی ملک کسی مسلم ملک کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، کوئی جنگ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا اثر پاکستانی مسیحیوں پر ہوتا ہے. تو یہ بیرونی سیاسی معاملات اثر چھوڑتے ہیں ہم پر. لیکن اسی طرح ہم بھی دیکھتے ہیں ہم اور ہماری کلیسیائی قائدین کن باتوں میں مصروف رہتے ہیں جو شاید کلیسیا کی ترقی کا باعث نہیں ہے. کس طرح ہم آپس میں کلیسیائی سیاست میں اتنا زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا میں، نا اتفاقی میں، پارٹی بازی میں وقت گزارتے ہیں، اور جو ضروری کام وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور کس طرح خاص طور پر مختلف مسیحی فرقوں کے درمیان نا اتفاقی کہاں تک رکاوٹ کا باعث ہوتے ہیں. شاید مختلف کلیسیاؤں میں، مختلف مشنوں میں ایک ہی جگہ میں وہ کام کرتے ہیں اور وہ آپس میں لڑتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے بہت مسیحی ہیں لیکن وہ سب مختلف مشنوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو یہ کچھ سوال ہے، ہم دوبارہ بعد میں اس کو کے بارے میں دیکھیں گے. لیکن ابھی ہم تھوڑے سے دیکھیں گے کہ خاص طور پر جو جیزوٹ مشنز وہ کس طرح کام کرتے ہیں ہندوستان کی دوسرے علاقوں میں اور ایشیا کی دوسرے علاقوں میں، خاص طور پر چین میں. کیونکہ یہ جو چین میں جو یسوعی مبلغین ہیں انہوں نے نئے طریقے سے کوشش کی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ مسیحیت وہ غیر ملکی اجنبی مذہب نہ رہیں بلکہ وہ مقامی ہو جائے. اور خاص طور پر ہم متیو رکی کے بارے میں دیکھتے ہیں جو 1583 سے چین میں خدمت کرتا ہے، اور 1883 سے 1610 تک اپنی وفات تک اس نے چین میں بشارت کی ہے، بشارتی کام کی ہے. اور اس نے وہ جیزوٹ مشن کے سے ہے، اٹالیہ کا شخص تھا، لیکن اس نے چینی زبان اور رسوم کا مطالعہ کیا ہے، چینی زبان سیکھی ہے، اور چینی تہذیب بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. یہاں اس نے چینی لباس کو بھی اپنایا ہے اور کچھ چینی ثقافت کی باتیں بھی اپنائی تھی، کیونکہ وہ چین کا کی تہذیب بڑا ترقی یافتہ اور عزت کے لائق تھے. تو پھر اس نے چینی لباس، انداز، اسلوب اور بول چال بھی اختیار کر لیا تھا. وہ ہنرمندی میں اس کی مہارت خاص طور پر گھڑی سازی اور علم ہیئت میں تھی. اور پھر اسی طرح چین کے شہنشاہ اور چینی حکام کو متاثر کیا ہے. انہوں نے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے. اور چینیوں کے جو ہر غیر ملکی چیز کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے
متی اور رکی نے بڑی کوشش کی ہے کہ مسیحیت کو ممکنہ حد تک چینی بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس لیے اس نے کوشش کی ہے کہ یہ جو کنفیوشس کے فلسفہ سے اصطلاحات استعمال کیا. تو پھر اسی طرح کنفیوشس ماضی میں چین کا بہت بڑا فلسفہ دان تھا اور مصنف تھا، اور وہ بہت لوگ اس کی فلسفہ سے ادب سے متاثر ہیں. تو پھر متی اور رکی نے کوشش کی ہے کہ کنفیوشس کے ادب سے، کتابوں سے اصطلاحات استعمال کریں مسیحیت کو پیش کرنے کے لیے. اور اسی طرح کیونکہ چینی مذہب میں وہ کوئی اسی طرح کا خدا کا تصور نہیں ہے جس طرح مسیحیت میں، یہودیت میں یا اسلام میں ہے، تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ کون سا لفظ ہم استعمال کریں خدا کے لیے جب اس مذہب میں ایسا تصور نہیں ہے. تو اس نے کوشش کی ہے کہ چین کے مذہب سے ایسا الفاظ استعمال کریں جو لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو اسی طرح اس نے مسیحی اصطلاحات کے لیے چینی زبان کے ہم معنی الفاظ استعمال کیے ہیں، اور قدیم چینی رسم و رواج کو مسیحی اصولات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی. تاہم اس نے اپنے ذریعے سے مسیحی ہونے والوں کو کنفیوشس کے احترام کرنے کا اجازت کی ہے، لیکن ان کی پوجا کو اجازت نہیں دی. یہ کیونکہ ان کے مذہب میں یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ کنفیوشس کی پوجا کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی پوجا کرتے تھے. ان کی روحوں کے سامنے بخور جلاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے تھے. تو متی اور رکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بت پرستی کے طور پر نہیں، یہ بس ان کا احترام کرنا ہے، ایک طریقہ ہے ان کا احترام کرنا، جس طرح ہم اپنے بزرگوں کی یا اپنے جو مقدسین کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح اس نے کہا کہ وہ کنفیوشس کی اور لوگ اپنے آباء و اجداد کی پوجا کرنے سے اس نے منع کیا ہے، لیکن وہ عزت کرنے کی اجازت کی. تو پھر اسی طرح اس نے مقامی بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی وفات تک یعنی 1610 تک اس کے ذریعے سے 2000 چینی لوگ مسیحی ہو گئے ہیں، انہوں نے بپتسمہ لیا ہے. تو اس کے بعد ایک اور مشنری آیا ہے، آدم شال وان بیل. وہ بھی آیا ہے. اس نے بھی بڑی مہارت رکھتا تھا علم حیات میں، اور اس نے بڑی درستی سے ایک سورج گرہن کی پیشگوئی کی ہے اپنے علم سے. تو پھر اس سے شہنشاہ کی حمایت اس نے حاصل کر لی، اور پھر اسی طرح اس نے بھی چینی لباس اپنائی ہے، چینی زبان سیکھی ہے، اور اسی کے ذریعے سے جس طرح متی اور رکی نے کام کیا ہے اس نے اس کو جاری کیا. لیکن دوسری مشنریوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ جو جیزویٹ لوگ ہیں، جیزویٹ مشنریوں نے، وہ مسیحیت میں چینی رسم و رواج کو شامل کر کے وہ سمجھوتا کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کا اعتراض کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب چینی رسم و رواج کو شامل کرتے ہیں، جس طرح کنفیوشس کی عزت کرنا، آباء و اجداد کی عزت کرنا، کچھ اصطلاحات کو استعمال کرنا جو چینی ادب کنفیوشس کی ادب سے ہیں، تو پھر یہ سمجھوتا ہو رہا ہے. وہ ان کی نظر میں وہ کہتا ہے کہ یہ بت پرستی ہی ہے،
اور پھر مسیحی ایمان کی بنیادوں پر سمجھوتا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے الزام لگایا ان جیسوٹ مشنریوں پر کہ وہ زیادہ سمجھوتا کرتا ہے جب یہ چیزیں اپناتے ہیں۔ تو اسی لیے 1704 میں پوپ نے یہ بات منع کیا ہے کہ بزرگوں کا یا کنفیوشس کا یا آباء و اجداد کی عبادت کی حد تک احترام کرنا ممنوع کر دیا ہے۔ لیکن اور اس کی وجہ سے وہ حکومت چینی حکومت بھی مسیحیوں کے خلاف ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ثقافت کا بہت اہم حصہ ہے اور اب یہ مسیحی کہتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے چین میں اس کے بعد زیادہ اعزا رسانی شروع ہوئی ہے۔ تو یہ ہمیشہ یہ ایک کشمکش ہے کہ ہم کہاں تک مسیحیت کو مقامی بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اس کی ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ اس کی ایک اور مثال ہندوستان سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں یسوعی مبلغین کے ایک اور مثال ہے رابرٹ ڈی نوبلی۔ رابرٹ ڈی نوبلی وہ 1605 میں وہ ہندوستان میں آیا اور 1656 تک اس نے ہندوستان میں خدمت کی ہے۔ تو جب وہ ہندوستان میں آیا ہے، جو رومن کیتھولک چرچ کافی کام کر چکے تھے ہندوستان میں، لیکن زیادہ تر لوگ وہ غریب طبقے سے یا کمتر ذاتوں سے وہ مسیحی ہو گئے ہے، اور جو فادر صاحبان ہیں انہوں نے ان کو سکھایا ہے کہ وہ مغربی لوگ بن جائیں، پورچوگیز نام سے اپنائے ہیں، جب بپتسمہ لیا جاتا ہے پورچوگیز نام دیے جاتے ہیں اور پورچوگیز لباس اور رہن سہن کرتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مشنری بالکل ان کو چھوٹے یورپین لوگ بناتے ہیں۔ تو رابرٹ ڈی نوبلی وہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے، مسیحیت حقیقت میں مغربی مذہب نہیں ہے، وہ اپنے ثقافت کو لباس کو وہ قائم رکھ سکتے ہیں، اپنے نام بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس نے خود اس مقامی لباس اور رہن سہن اپنایا ہے جب وہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو رابرٹ ڈی نوبلی اس نے دوسرا طریقہ اپنایا ہے، اس نے مقامی زبانیں سیکھی ہیں اور ادب کے ساتھ اور رسم و رواج سیکھی ہیں، اور وہ ہندو مت کے بارے میں اور ان کے تعلیم کے بارے میں بغور مطالعہ کیا ہے۔ اور پھر اس نے ضرور تو وہ اپنے آپ کو برہمن نہیں کہہ سکتا ہے یہ جو ہندو پجاری، لیکن اس نے جو دوسرے نمبر کی ذات یہ کشتری کی طرح اس نے لباس اپنایا ہے، رہن سہن اپنایا ہے، اور ایک ہندو گرو کا لباس اور طرز زندگی اختیار کرنے کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کو جیتیں، کہ وہ ان کو مسیحی کرنے کے لیے اس نے پیشکش کی ہے۔ تو اسی طرح اس نے اپنے زندگی کے لیے ان تمام باتوں کو پر پابندی لگا دی جو ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے، جس طرح اس نے جو بالکل گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، نہ صرف بڑا گوشت لیکن ساری گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، اس نے چمڑے کے جوتے اور چیزیں چھوڑ دیا ہے جو وہ بھی ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، اور یہاں تک اس نے دوسرے مسیحیوں سے، خاص طور پر جو کمتر ذات والے مسیحیوں سے اپنا تعلقات بھی بند کیا ہے تاکہ وہ کوئی پلیدگی کا باعث نہ ہو سکے ان کے لیے۔ تو اسی طرح اس نے خاص طور پر اعلیٰ ذات برہمن ذات والے لوگوں میں منادی کرنا تھا، تو اس لیے اس نے ذات پات پر پابندی نہیں کی، اس نے ذات پات کی کے امتیاز کو اجازت دی ہے کہ یہ جو کوئی برہمن ذات ہے ان کو دوسری کمتر ذاتوں کے ساتھ نہیں ملنا ہے، وہ آپس میں ایک
عبادتی گروہ بن جاتے ہیں جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، ان کو دوسرے مسیحیوں کے ساتھ عبادت کرنا نہیں پڑا جو کم ترزات سے ہیں۔ تو اسی طرح اس نے، کیونکہ رابرٹ ڈی نوبلی جو خود ایک اعلیٰ طبقے سے، امیر طبقے سے تعلق رکھتا تھا اٹلی میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف ایک سماجی درجہ بندی کی بات ہے، وہ نہیں سمجھتے ہے کہ وہ ایک مذہب کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ بعد میں ہم دیکھیں گے، بعد میں آنے والے جو پروٹسٹنٹ مشنریوں نے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ ذات پات ایک ابلیسی نظام ہے، انہوں نے بالکل رد کیا ہے، اگرچہ انہوں نے جو لباس اور رہن سہن اور ناموں کے خلاف کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ذات پات کے خلاف کام کیا ہے۔ لیکن رابرٹ ڈی نوبلی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اعلیٰ ذات والی ہندو کو مسیح کے لیے جیتیں، ہمیں ان کی طرح بننا ہے، اور اگر ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے کہ دوسرے کمتر ذات والے مسیحیوں کے ساتھ عبادت کرنا ہے، تو ان کی عبادت الگ ہو سکے۔ تو اسی طرح انہوں نے اجازت دی ہے، اور اسی طرح کافی لوگ اس کے ذریعے سے مسیحی ہو گئے ہیں، اور تقریباً 600 لوگ ہیں وہ مسیحی ہو گئے ان کی خدمت سے، اعلیٰ ذات سے۔ لیکن دوسری مشنری بھی اس پر الزام لگاتے تھے کہ یہ وہ ذات پات کو قائم رکھتا ہے، یعنی وہ ہندو مذہب بت پرستی کا ایک عنصر ہے، اور جو وہ اجازت کرتا ہے، تو وہ مسیحیت کے ساتھ وہ سمجھوتا کرتا ہے، وہ اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھی اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ بھی انہوں نے، رابرٹ نے ان کی اصطلاحات کو اپنایا ہے، ان کو اصطلاحات کو استعمال کیا ہے۔ سنسکرت زبان اس نے بھی سیکھی ہے، تامل زبان بھی سیکھی ہے، اور اس نے تیلگو بھی زبان سیکھی ہے، تاکہ وہ برہمن لوگوں کے ساتھ بھی مذہبی موضوعات پر گفتگو کریں، بحث مباحثہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اس نے ایسے مباحثہ مناظرے منعقد کیے ہیں جن میں وہ ہندو برہمنوں کے ساتھ وہ مذہب کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس نے بھی ان کی مذہبی کتابوں، یعنی ہندو مذہبی کتابوں کا بھی اقتباس وہ کرتا تھا، اپنے بحث میں، اپنے مناظرے میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی کتاب میں فلاں فلاں لکھا ہے۔ تو پھر اس نے نہ صرف بائبل کو استعمال کیا اپنے مناظرے میں، بحث میں، لیکن ان کی کتابوں کو بھی وہ استعمال کرتا تھا۔ اور پھر اس نے مختلف کتابیں بھی لکھی ان کی زبانوں میں۔ اس نے تامل زبان میں مسیحی علم الہی اور موازنہ مذہب، یعنی مسیحیت اور ہندو مذہب خاص طور پر، اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے گیت بھی لکھے ہیں، تامل زبان میں، تیلگو زبان میں، سنسکرت زبان میں اس نے گیت بھی لکھے ہیں جس میں مسیحی تعلیم دی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ لوگ اس کے مسیح کو قبول کریں، اور ان کے لیے کوئی بات ٹھوکر کا باعث نہ بنے، یعنی ان کو اپنا لباس یا نام یا رہن سہن، طرز زندگی کو تبدیل نہیں کرنا، صرف مسیح پر ایمان لانا ہے۔ تو اسی طرح اس کے وسیلے سے جو مسیحی ہونے والے لوگ ہیں، ان سے ذات پات کے بارے میں قوانین توڑنے یا طرز زندگی تبدیل کرنے کا تقاضا نہیں کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے بت پرستی سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، یعنی وہ بتوں کے سامنے وہ ان کی پوجا نہیں کر سکیں، یعنی مندروں میں جا کر اسی طرح ان کو بت پرستی کو چھوڑنا ہے، لیکن ذات پات اور رہن سہن کی ساری رسم و رواج وہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اسی لیے دوسرے مشنریوں نے الزام لگایا
کہ رابرٹ نے ہندو توہم پرستی کو برداشت کرنے اور ذات پات کی بنا پر اپنے وسیلے سے مسیحی ہونے والوں کو دیگر مسیحیوں سے جدا کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو اسی طرح اس کی وجہ سے کلیسیا تقسیم ہوئی۔ ان کی ایک جماعت ہے اعلیٰ ذات والے مسیحی اور دوسری کلیسیا جو عام مسیحیوں کے لیے، تو وہ کہتے ہیں یہ تقسیم کا باعث ہوئی۔ تو ایک بہت لمبے عرصے تک بحث ہوئی اس کے بارے میں، اس کے طریقہ کار کے بارے میں، اور آخر میں 1623 میں ایک بڑی بحث کے بعد پوپ گریگری نے رابرٹ کے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن تو بھی یہ بحث جاری رہی ہے، اور بالکل آخر میں 1703 میں یہ ایک اور پوپ نے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور کہا یہ ایسے سمجھوتا اور توہم پرستی کی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ رابرٹ کی تبدیلی ہوئی، اس کو یہ کام چھوڑنا ہے اور اس کو وہ چلا گئے ہے دوسرے علاقے میں، اور نچلی ذات والی نچلی طبقے شودر ذات میں وہ خدمت کرنے کے لیے ایک اور جگہ ٹرچینوپلی پر چلا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نچلے ذات کے لیے اور اعلیٰ ذات کے لیے وہ مختلف مشنری تھے، تاکہ ایک مشنری دونوں ذات میں کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹھوکر کا باعث ہے، تو اسی لیے انہوں نے الگ مشنری بھی مقرر کیے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہی چرچ میں بھی آتے ہیں تو بھی الگ ایک حصہ ہے اونچی ذات کے مسیحیوں کے لیے اور دوسرا حصہ نچلی ذات کے مسیحیوں کے لیے۔ پھر رابرٹ 1645 سے وہ خدمت سے ریٹائر ہو گیا ہے، لیکن وہ ہندوستان ہی میں رہ گیا ہے، اور باقی حصہ ہے اپنی وفات تک 1656 تک وہ ہندوستان میں رہا، لیکن غربت میں اور ہست حال میں اندھا پن میں بھی گزارا ہے، وہ نابینا ہو گیا ہے۔ اور اس کے وفات پانے کے بعد اس کے وسیلے سے بہت لوگ جو مسیحیت میں آئے ہیں وہ پھر بگشتر ہو گئے ہیں، اور پھر اس پر وہ خدمت وہ اعلیٰ ذات والوں میں وہ زیادہ بند ہو گیا، سوال پذیر ہو گیا ہے، اور زیادہ توجہ نچلی ذات والوں پر کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح 1703 میں جب بہت زیادہ لوگ نچلی ذات سے ہو گیا ہے، بعد میں یہ بات ہو گیا ہے کہ یہ ذات پات کی جو بات ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن تو بھی رابرٹ کے خدمت میں وہ 600 لوگ مسیحی ہوئے ہیں، لیکن کہاں تک اگر پوری تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ابھی تک یہ بحث ہو جاتے ہیں۔ 1704 میں یہ اس طریقے پر وہ پابندی ہو گئی ہیں، کیونکہ رابرٹ کے طریقوں پر نئے سرے سے تنقید ہو گئی ہے، اور پھر یہ پوپ کلیمنٹ کے نمائندے نے اس کو منع کیا ہے کہ اسی طرح کا ذات پات کو اور دوسرے مذہبی رسومات پر پابندی ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح رابرٹ نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو جیتیں، ان کے لباس اور رہن سہن کو اختیار کرتے ہوئے، لیکن دوسری مشنریز نے اس پر تنقید کی ہے۔ اور پھر آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ذات پات کے امتیاز پر عمل نہیں ہو سکے، یعنی اس کو اجازت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو ایک ہندو رسم یا ہندو توہم پرستی کی بات سمجھی جاتی ہیں جس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح انہوں نے ایک آغاز کیا ہے، لیکن پھر یہ بعد میں ناکام ہوا۔ تو پھر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بڑا بحث ہو سکتا ہے کہ مسیحیت اور ثقافت میں کس طرح توازن رکھا جا سکتا ہے، اور یہ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر تہذیب میں یہ سوال اٹھ جاتے ہیں۔
ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मसीहियत को एक मगरबी मज़हब समझा जाता है। अक्सर ये एतराज़ किया जाता है कि ये अंग्रेज़ों के साथ ही आया है, ये मगरबी मज़हब है, उसको मसीहियों को वापस अपने मुल्क में चले जाना है। तो ये हम किस तरह मसीहियत को किस तरह मकामी बनाया जा सकता है, लेकिन मुनासिब तौर पर किस तरह, कौन सी बातें सकाफ़ती हैं, कौन सी बातें मज़हबी हैं, कौन सी बातें इख्तियार कर सकते हैं, कौन सी बातें इख्तियार नहीं कर सकते हैं, कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी लिबास इख्तियार कर सकते हैं। जिस तरह चीन में मत्तियो रिकी ने कन्फ्यूशियस के अदब से इस्तिलाहात इस्तेमाल किया है, रॉबर्ट डी नोबली ने हिंदू पाक किताबों से इस इक़्तिबास किया है, तो हम कहाँ तक दीगर मज़ाहिब की किताबों और इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत बहस हो सकते हैं। जब हम गैर मसीहियों में काम करते हैं कि हम उनकी किताब का ज़िक्र कर सकते हैं, इनसे सहारा ले सकते हैं, या क्या इसको इस्तेमाल करते हुए हम कहते हैं कि वो दुरुस्त किताब है, हम कहाँ तक कर सकते हैं। कुछ मिशनरी कहते हैं कि हमें कभी इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ तक उनके अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना है, कहाँ तक हम कर सकते हैं। दूसरे मिशनरी कहते हैं कि ये मुफीद है, ख़ास तौर पर जो लोग हमें अहले किताब कहते हैं और कहते हैं कि ये तौरात और ज़बूर और इंजील इल्हामी किताबें हैं, तो कहाँ तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से इस्तिलाह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये लोग समझ सकते हैं खुदा के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। ये जिस तरह मत्तियो रिकी के दौर में चीन में बहुत बहस हो रही थी कि हम खुदा के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, कि हम कन्फ्यूशियस की अदब से कोई लक़ब इस्तेमाल करें या हमें ख़ुद बनाना है जो अपने मसीही बाइबली तस्वर को ज़्यादा बेहतर तौर पर पेश कर सकें। तो आजकल ये बहस हो सकते हैं। ये कुछ मसीही मुबशिर कहते हैं कि जब हम गैर मसीहियों में काम करते हैं तो अल्लाह का नाम इस्तेमाल करना है, दूसरे लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। तो ये बहस हमारे लिए भी है कि दीगर मज़ाहिब की किताबों और इस्तिलाहात का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सकाफ़त के कौन से रसूमात हम अपना सकते हैं, क्या अपना सकते हैं या नहीं, कौन से नहीं अपना सकते हैं, कौन सी बातों में बुत परस्ती का अंसर शामिल है, कौन सी बातें वो हम इसको एक मसीही शक्ल में बना सकते हैं, कौन सी बातें हम बना सकते हैं। जिस तरह हमारी तर्ज़ इबादत कुछ बातों में हम अपना सकते हैं, सकाफ़ती हैं। हम देखते हैं हमारे बहुत ज़्यादा गिरजाघरों में जब इबादत के लिए जाते हैं हम जूती उतार कर नीचे बैठते हैं। बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि औरतें एक तरफ से बैठती हैं, मर्द दूसरी तरफ। ये सकाफ़त से हमने लिया है। किस तरह हम बाइबल की जिल्दें इसका एहतराम करते हैं, वो भी ये सकाफ़ती बातें हैं। और ये एक बात है जो एक मुस्बत बात है, अच्छी बात है। तो फिर ये कुछ बातें हम सकाफ़त से लेते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कुछ बातें हम अपने त्योहारों में ख़ास तौर पर हम कुछ बातें लेते हैं तो शायद इसमें वो एक बुत परस्ती से आई है। हम सब जानते हैं कि शादी के त्यौहार में कितनी ज़्यादा बातें हम करते हैं जो पुराए रास्त बाइबल से या मसीह से नहीं है। जो मेहंदी की रस्म है, किस तरह वो सकाफ़ती रस्म है या एक हिंदू रस्म है। जब कोई बच्चा पैदा होता है इतनी ज़्यादा बातें हम करते हैं जो तोहम परस्ती से लिया गया है, नज़र बद से बचने के लिए है। ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। कौन सी बातें हम बाइबल में शामिल कर सकते हैं या नहीं है। जिस तरह बाइबल को तकिया में के नीचे रखना है, इससे हमारी हिफाजत होती है।
کہ یہ بائبل کا درست استعمال کیا ہے یا وہ توہم پرستی کے لیے ہے. تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ ماہر لوگ ہیں مشنری کام میں ماہر، وہ کہتے ہیں کہ ایک پورا سلسلہ ہے کہ یہاں کوئی بھی مقامی عنصر نہیں ہے، وہ بالکل ایک غیر ملکی مذہب ہی ہے، غیر ملکی زبان میں عبادت ہوتی ہے، سب کچھ غیر ملکی ہے. یا ہم دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ یہ نہیں لگتا ہے کہ مسیحیت ہی ہے، لگتا ہے کہ ابھی تک یہ دوسرا مذہب چل رہا ہے. تو ایک پورا سلسلہ ہے. تو ہر ایک مبشر کو، ہر ایک کلیسیا کو خود فیصلہ کرنا ہے ہم کہاں ہیں، کہ ہم کس طرح ہم اپنے نو مریدوں کو انگریزی بنا سکتے ہیں، انگریزی لباس پہننا، انگریزی لباس زبان بولنا ہے، یا کہاں تک وہ مقامی ہو. سندھ میں یہ بحث ابھی تک چل رہا ہے. سندھ میں جب ہندو قبائل سے لوگ مسیحیت میں آ جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ قبائلی لوگ مسیحی ہو رہے ہیں، کہ ان کو اپنے لباس کو تبدیل کرنا، رہن سہن کو تبدیل کرنا کہ ابھی مسیحی ہے. مسیحی لباس کیا ہے؟ کہ مسیحی لباس شلوار قمیض ہے، مسیحی لباس پینٹ شرٹ ہے، یا کہ مسیحی لباس گھاگھرا بھی ہو سکتا ہے. یہ لباس کی بات ہے، نام کی بات ہے، کھانے کی بات. مسیحی کھانا کیا ہے؟ کہ کوئی خاص مسیحی کھانا ہے؟ کہ جو ہندو پس منظر کے لوگ جب وہ مسیحی ہو جاتے ہیں کہ ان کو بڑا گوشت کھانا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ ہندو نہیں ہے، یا کیا مسیحیت کا لازمی بات ہے؟ تو اسی طرح ہر ایک مبشر کو سوچنا ہے کہ کون سی باتیں ثقافتی ہیں، کون سی باتیں مذہبی ہیں، کون سی باتیں مسیحی ہیں اور بائبلی ہیں، اور کون سی باتیں جو اختیاری ہیں. کچھ باتیں ہیں لازمی ہیں. بت پرستی کو ضرور چھوڑنا ہے، لیکن کیا یہ رہن سہن چھوڑنا ہے؟ کیا ہے. تو ہر ایک کے سامنے یہ سوال ہے. اگلے لیکچر میں جو آخری لیکچر ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ پروٹسٹنٹ مشنری جب ہندوستان میں آئی، انہوں نے کس طرح کا جواب دیا ہے ان سوالوں کا. دیکھیے اب ہم یہاں رکیں گے. خدا آپ کو برکت دے. آمین.